नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पारा नंबर 25 है। सूरह शोरा कर रहे थे और आयत आयत नंबर 14 व माँ और माँ। माँ का मतलब मैंने आपको बताया, कभी ये जो में आता है और कभी नहीं में आता है, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें देखना होता है ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। वा और माँ नहीं, तफर्रकू फर्क किया, यानी कि फर्क किया, जुदा जुदा हुए या अलग अलग हुए, इल्ला मगर, मिम बादी इसके बाद, माँ जो। अब यहाँ पे माँ जो लफ्ज आ रहा है वो जो के सेंस में आ रहा है, पहले माँ नहीं की सेंस में आ रहा था। जाआहुम, जा आया, हुम उनके पास, अल इल्मु इल्म, बगियन बगावत से लफ्ज से निकला है, बगियन जिद से, बाइनहुम बाइन दरमियान, हुम उनके, वलौला और अगर, ला नहीं, कलिमातुन एक बात, कलमा, सबकत सबकत पहले से ठहर चुकी थी, मिन रब्बी का तेरे रब की तरफ से, इला तक, आजलिन अजल एक वक्त, मुसम्मन मुसम्मम होता है ना मुकर्रर, ला कुदिया कुदिया फैसला कर दिया, ल मैंने अलबत्ता, या तू फैसला, तो फैसला कर दिया जाता, बाइना हूं बाइन दरमियान, हुम उनके, व इन्नल्लाह जीना और बेशक जो लोग, औरिसु औरिसु में आप वर्डिंग्स देखें, वाओ रे और से, तो ये लफ्ज निकलता है वारिस, वारिस हुए, अल किताबा किताब के, मिन बादिहिम इनके बाद, लफी लफी, ल मैंने अलबत्ता और फी में, अलबत्ता में, शक्किन उर्दू में भी शक है, मिनहु इससे, मुरीब उलझे हुए, मुरीब एक अंडरलाइन कर लें, हालांकि पहले भी आ चुका लफ्ज, मुरीब उलझे हुए, मुरीब कहाँ से निकला है, ला रईबा शक में पड़ना, ठीक है, डाउट में रहना ऐसे मुराद है। बा मुहावरा देखते हैं आयत नंबर 14, और जो लोग और ये लोग जो अलग अलग हुए हैं, तो इल्म हक आ चुकने के बाद आपस की जिद से हुए हैं, और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक वक्त मुकर्रर तक के लिए बात ना ठहर चुकी होती तो इनमें फैसला कर दिया जाता, और जो लोग इनके बाद अल्लाह की किताब के वारिस हुए वो इसकी तरफ से शुबे की उलझन में फंसे हुए हैं। आयत नंबर 14 थोड़ी सी लंबी आयत है, तो आयत नंबर 14 में बताया गया कि लोगों के माबीन मजहब की बुनियाद पे जो इख्तलाफ हुआ और अलग अलग जमातें बन गई। अब ये रीजन बता रहे हैं कि ये तफरका, ये क्यों इख्तलाफ पैदा हुआ। इसका सबब ये ना था कि इनके पास अंबिया अलैहिस्सलाम नहीं आए थे या उन्होंने अलग अलग दीनों की तालीम दी थी इसलिए उन्होंने फिरका बंदी की। अभी इसीलिए पीछे मैंने इतनी जो देर लगाई आपको दीन और शरीयत का मतलब समझाने में, कि तमाम अंबिया एक ही दीन लेकर आए थे लेकिन उनकी शरीयतें फर्क थी, उन्होंने कोई इख्तलाफ नहीं डाला था। अब ये इख्तलाफ आया कैसे, ये तफरका इनमें अल्लाह की तरफ से इल्म आ जाने के बाद इनकी आपस की जिद जिद की वजह से, ये जो बग़यन है इसकी वजह से ही रहा, और इसलिए इसकी जिम्मेदारी अल्लाह पर नहीं है बल्कि उन लोगों पे है जिन्होंने दीन के साफ साफ असूल और शरीयत के वाज़ेह अहकाम छोड़ के नए मज़ाहिब और नए मसलिक बना लिए, और इस ग्रोहबंदी का महरक कोई एक जज्बाना था, ये आपस की जिद थी। पहली तो ये बात वजह थी। अख्तलाफ क्यों था, नंबर एक आपस की जिद की वजह से, नंबर दो दूसरे को जिक्र देने के लिए, नंबर तीन माल की तलब के लिए, नंबर चार अपनी बड़ाई कायम करने के लिए। तो होशियार और चालाक लोगों ने देखा कि अल्लाह के बंदे अगर सीधे सीधे दीन पे चलते रहेंगे, अल्लाह और रसूल और एक किताब और दुरुस्त अकीदे की पैरवी करते रहेंगे, तो हमारे तो मकसद पूरे नहीं होंगे। उन्होंने अपनी, जिसको कहते हैं ना, अजारादारी कायम करने के लिए अपने नए नए मजहब, फलसफे और नए नए तर्ज इबादत इजाद करके अवाम की अक्सरियत को साफ सुथरे से दीन से हटा के ग्रोहों में तकसीम कर लिया। अल्लाह का दीन तो बहुत आसान था। अब आपको पता चले ये अख्तलाफात हुए कैसे। इसीलिए ये जो आप कि डेफिनेटली ज़हन में आ रहा होगा कि मैंने दीन और शरीयत की इतनी डिटेल क्यों बयान की, कि बात ही यही थी कि इख्तलाफात इस तरह लोग करते हैं, फिरकाबाजी इस तरह करते हैं। लोगों में इख्तलाफ और फिरकाबाजी इस वजह से नहीं होती कि अल्लाह की किताब में कोई बात मुबहम या मुख्तलिफ है, या
یہ سمجھ نہیں آ رہی. اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ نمبر ایک وہ کہتے ہیں ہمارا اپنا جھنڈا بلند ہو. ان کی اپنی ضد ہوتی ہے, وہ دوسرے کو نیچا دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں, یا ان کو مال کی طلب ہوتی ہے. یہ وہ اسباب ہیں جو نئے نئے عقائد اور فلسفے اور نئے نئے طرز عبادت اور مذہبی مراسم اور نئے نئے نظام حیات ایجاد کرنے کا محرک بنتے ہیں. خلق خدا کہ ایک بڑے حصے کو دین کی سیدھی اور کشادہ راہ سے ہٹا کے مختلف راہوں میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں, یہ یہاں سے نا مجھے ایک مثال یاد آتی ہے, میں نے شاید پہلے بھی آپ کے ساتھ کبھی مینشن کی ہو. کہتے ہیں ایک فیوڈل لارڈ تھا, اس نے اپنے بچے کو, ظاہر ہے آج کل کی جو لیٹسٹ چل رہا ہے کہ باہر بچوں کو تعلیم کے لیے بھیج دیتے ہیں, تو اس نے اپنے بچے کو باہر بھیج دیا. بچہ باہر سے جناب اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا, تو آ کے اس نے باپ کے جو سسٹم تھا اس پہ پڑھا. اس نے کرٹیسزم کیا کہ باپ یہ آپ کس زمانے میں رہ رہے ہیں اور کس طرح حکم چلاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, اور مطلب وہ ویسٹ میں ایک سیولائز ماحول سے نکل کر آیا تھا جس میں تمام لوگ برابر ہیں, جس میں ڈگنیٹی آف لیبر بھی تھی اور انسان کی عزت بھی ہے. وہاں پہ پلمبر کی بھی عزت ایسی ہے, وہاں پہ ایک لائر کی عزت بھی ویسی ہے, وہاں پہ ایک ڈاکٹر کی عزت بھی ویسی ہے. تو اس نے کہا یہاں پہ اتنا کیوں ہی ریٹ ریس چل رہی ہے اور اتنی ڈفرینسز, کلاس ڈفرینسز ہو رہے ہیں. اس نے باپ سے بڑی اس چیز میں بحث کی. فیوڈل لارڈ تھا, اس نے کہا اچھا چلو, کچھ بولا نہیں. اس نے کہا چلو میں تمہیں اپنے نا ایک پولٹری فارم ہے, میں تمہیں ذرا وزٹ کرواتا ہوں, تو آئی تھنک یو وڈ لو ٹو وزٹ. تو اس نے کہا ہاں ہاں مجھے تو بڑی اچھا لگتا ہے, میں تو ضرور چلوں گا. تو اب وہ فیوڈل لارڈ نے اپنے جو تھا نا, اپنے وہاں کے جو پولٹری فارم کے ملازم تھے ان کو کہہ دیا کہ جب میں نے آنا ہے نا تو تم لوگوں نے مرغیوں کو 2-3 دن بھوکا رکھنا ہے, ان کو دانا تلکا نہیں دینا, اور میں جب آؤں گا تو میں ہی ڈالوں گا. اور اس پہ جناب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اوکے. اب یہ فیوڈل لارڈ آئے اپنے بیٹے کے ساتھ, تو مرغیوں کا, ظاہر پولٹری فارم تو بہت زیادہ مرغیاں تھیں اور وہ بھوکی بیٹھی ہوئی تھیں. تو اس پہ جو فیوڈل لارڈ تھا اس نے دانے پکڑے اور چلتا گیا اور دانے ڈالنے لگ گیا. اب تمام مرغیاں جس کو کہتی ہیں کہ وہ جیسے بھیڑ کی طرح, وہ کیا پائٹ پائپر کی طرح ساری اس کی فیوڈل لارڈ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئی کہ بھئی یہ تو دانے ڈال رہا ہے, اور وہ بھوکی اتنی تھی اور سب اس کے پیچھے امڑ امڑ کے جا رہی ہیں, اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہیں. اور وہ فیوڈل لارڈ کا جو بیٹا تھا بڑا انجوائے کر رہا تھا سین کے کس طرح ہمارے پیچھے پیچھے دوڑ دوڑ کے مرغیاں آ رہی ہیں اور بڑی دلہانہ محبت کے ساتھ آ رہی ہے, اور بڑا اس نے انجوائے کیا سین. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر فیوڈل لارڈ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر چکر لگاتے ہیں. تو اس کا بیٹے نے کہا ہاں مجھے بڑا مزہ آیا تھا, ہاں چلتے ہیں. اب فیوڈل لارڈ نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ ان کو بہت اچھی طرح کھانا کھلاؤ پلاؤ, ان کا پیٹ بھرا ہونا چاہیے مرغیوں کا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اچھا جی, اب جب فیوڈل لارڈ اور اس کا بیٹا پولٹری فارم میں انٹر ہوئے اور وہ دانا ڈالیں, تو مرغیوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی, کوئی ان کے پیچھے نہیں آیا. تو پورا انہوں نے چکر لگا لیا اور کوئی مرغی ان کے پیچھے نہیں آئی. تو جس پہ فیوڈل لارڈ نے بیٹے سے پوچھا کہ مزہ آیا, کہ نہیں آج تو مجھے بالکل مزہ نہیں آیا, پیچھے کتنا مزہ آ رہا تھا, ساری مرغیاں ہمارے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں, آج تو کوئی بھی نہیں ہمارے پیچھے آ رہا. تو جس پر فیوڈل لارڈ نے بتایا کہ جو ہماری پالیسیز ہوتی ہیں جس سے ہم اپنے طبقے کو جاہل رکھتی ہیں, یہ جو ڈفرینسز ہیں یہ اس کی وجہ سے ہمارے پیچھے آتے ہیں. اب آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہم یہاں پہ ایکویلٹی کا مظاہرہ کر لیں, ہم اپنے ملازمین کا, اپنے مزاروں کا ہم ان کو خیال رکھنا شروع کر دیں, ان کو ہم ایجوکیشن کی پاسبلٹی دے دیں کہ جی تعلیم حاصل کر لیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن دے دیں, آج کل کے حساب سے کمپیوٹر ان کو ایجوکیشن دے دیں, تو وہ ہماری کہاں قدر کریں گے. وہ قدر اسی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے سے نیچے ہیں, اور وہ ہر چیز کے لیے, ہر چیز لینے کے لیے ہماری طرف ان کی نگاہیں ہوتی ہیں کہ یہ ہمیں کچھ دیں گے تو ہی ہمارے گھر چلیں گے اور چولہے جلیں گے. تو یہاں پہ فیوڈل لارڈ نے اپنے بیٹے کو تو بڑا سبق دیا کہ یہ وجہ ہے, یہ جو کلاس ڈسکریمنیشن ہے, یہ جو تفرقہ بازی ہے, یہ وجہ سے ہم لوگ لیڈ کرتے ہیں اور یہ نیچے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو یہی وجہ ہے دین میں بھی لوگوں نے اجارہ داریاں بنا لی ہیں. وہ دین میں بھی آپ دیکھیں ہر مذہب میں گروہ بندی ہے, تفرقہ بازی ہے. بہرحال بہت ڈیٹیل ہوگی, امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو بہرحال یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر کہ یہ وجہ ہے. اچھا جی, تو انسان کو اختیار دے کر اس دنیا میں اس کا امتحان کیا جاتا ہے. اگر ایسی کرتوتوں کے بدلے میں ان کو فوراً اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دیتا تو امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا. لہٰذا انہیں مہلت دی جاتی ہے اس امتحان کی
جس امتحان کا آخری وقت ان کی موت ہے. گیٹنگ اٹ؟ تو یہاں پہ پہلی تو بات آپ کو یہ سمجھ آ گئی، یہ جو تفرقہ بازی کی. پھر دوسری بات یہاں پہ بتا دی کہ وَلَوْلَا كَلِمَاتٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ عَجَلٍ مُّسَمًّى. عَجَلٍ مُّسَمًّى یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک وقت مقرر ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. ہر بندے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد ایز اے مسلم ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہم نے آخرت میں اللہ کو جواب دہی کرنی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری. وہ ہم نے سارے سوالات ہمیں سب کو یاد ہوں گے کہ میں نے زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جو علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا. یہ تمام اس نے سوالوں کے جواب دینے ہیں. اور اگر یہ انسان کو پتا ہو کہ میں نے جواب ہی نہیں دینے، تو وہ تو پھر وہی بنے گا نا، 2 دن کی زندگی کھا لے پی لے موج اڑا لے. تو یہاں پہ وہ چیز آ جائے گی اگر آخرت کا ہمارے اندر عقیدہ سٹرونگ نہیں ہے، اور ہمیں یہ نہ پتا چلے کہ دنیا جو ہے یہ ہمارا مہلت کا ٹائم ہے. یہ دنیا میں جو ہماری لائف کا جو ہمارا سپین ہے، یہ ہمارا ایگزامینیشن پیریڈ ٹائم ہے، اور جس کا آخری جو منزل ہے وہ آپ کی موت ہے. تو اور پھر آگے وہ ان الذین، پھر جو لوگ اس اللہ کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں. اب ان وارثوں کو اپنی الہامی کتابوں کے بارے میں شک میں پڑنے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سب سے پہلی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کتابوں کی ایکچولی بات یہ ہے کہ بہت لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی، لیکن ہمارے پاس جو الہامی کتابیں ہیں اور بھی صحائف جو بھی ہیں، ابھی تک ان میں سے کوئی بھی اپنی اوریجنالٹی میں نہیں، اصل زبان، اصل عبارت کو محفوظ رکھا ہی نہیں گیا. صرف پہلی تو بات یہ کہ ان کی نسلوں نے اس کو محفوظ ہی نہیں رکھا. دوسری بات ہے اس کو صرف ان کے ترجموں سے کام لیا گیا ہے، اور ان ترجموں کو ہی الہامی کتاب سمجھا گیا ہے. اور پھر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بزرگوں کے قول اور الحاقی مضامین، یعنی کہ اپنی طرف سے خود چیزیں ان کتابوں کے اندر ایڈیشن کر دی گئی ہیں، جس سے یہ ڈفرینشیٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ اس میں ایگزیکٹلی اللہ کا کیا کلام تھا، لوگوں کا اس میں کیا ویژن انہوں نے اپنا پیش کیا ہوا ہے، اور لوگوں نے اپنی سمجھ سے کیا بات لکھی ہوئی ہے. اور پھر ایک اور وجہ یہ تھی کہ ان کی تاریخی سند بھی ضائع کر دی گئی ہے. اور ان سب باتوں کا اثر یہ ہوا کہ بعد میں آنے والے علماء خود اس کتاب سے شک میں پڑ گئے کہ اس کا کون سا حصہ درست اور الہامی ہے، کون سی عبارت بزرگوں کے اقوال ہیں، اور کس بات کا صحیح فیصلہ کرنے میں یہی شک و شبہ انہیں اضطراب میں ڈالے ہوئے ہیں. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایپلیکیبل بک ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لے لیا، جو قیامت تک اس کے الفاظ جو ہیں یہ ایز اٹ از رہیں گے. لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی الہامی کتابیں اللہ جو اتری ہیں وہ اپنی اوریجنل فارم میں نہیں ہیں، لوگوں نے حافظی سے لکھی ہیں، اور کتنے ہزاروں سال بعد لکھی ہیں. تو اس لیے وہ شک میں ہے کہ اس میں ایگزیکٹلی اللہ کی کیا باتیں ہیں اور ہم جو ان کے بزرگوں کے کیا قول تھے وہ کہتے ہیں، وہ مکس اپ ہیں. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ شک میں ہیں. آیت نمبر 15، فَلِذَالِكَ، پس، لیے، البتہ، ذالکا یہ، پس اس کے لیے، فَدْعُو، پھر دال اور ان، دعوت، دعا، سب چیزیں اسی میں سے نکلتی ہیں، روٹ ورڈز میں سے. پس دعوت دو، وَاسْتَقِمْ، تاکم قائم سے ہے، اور قائم رہو، کما، خالی کاف کا مطلب کیا ہے؟ فار ایگزامپل، جیسا کہ، ماں، جس طرح، امرتا، امر حکم ہوتا ہے، تمہیں حکم دیا گیا ہے، والا، اور نہ، تتبی، اتباع سے ہے، تم پیروی کرو، اہواءہم، ان کی خواہشوں کی، وقل، اور کہہ دو، آمنتو، میں ایمان لایا، بیما، اس پر جو، انزلہ، نازل کی، اللہ نے، من کتابی، کتاب سے، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا، لِأَعْدِلَ، کہ میں انصاف کروں، عدل کروں، بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان، اللہ، ربنا، ہمارا رب، وَرَبُّكُمْ، تمہارا، اور تمہارا رب، لنا، ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے اعمال، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال، لا، نہیں، حجت، کوئی جھگڑا، بیننا،
ہمارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، اللہ اللہ، یجمع، اردو میں لفظ دیکھیں اس میں، میں نے وہ اور آگے جمع، وہ جمع کرے گا بیننا، ہمارے درمیان، و الیہ، اور اسی کی طرف المصیر، مصیر لوٹنا ہے۔ با محاورہ آیت نمبر 15 کو دیکھتے ہیں۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا جیسا تم کو حکم ہوا ہے، اس پہ قائم رہنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اور کہہ دو کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہیں انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تکرار نہیں، اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہ تمام مسئلوں کا یہاں پہ حل یہاں پہ بتا دیا، یعنی کہ اب جو وحی کی جا رہی ہے، یہ جو قرآن میں اب جو وحی کی جا رہی ہے بالکل صاف ستھری ہے، بالکل اس میں کسی قسم کی آمیزش اور علائشوں سے یہ ایگزمپٹڈ ہے، لہٰذا آپ جو ہیں اہل کتاب کی سب باتوں سے بے نیاز ہو کے اس دین پہ ڈٹ جائیں، اور اس میں کسی قسم کا رد و بدل اور کمی بیشی کو گوارا نہ کریں، نہ ان لوگوں سے کسی طرح کا کوئی سمجھوتا یا مذاکرہ کریں، ورنہ ان کے عزائم تو خطرناک ہیں۔ ایسے لوگ ان ایسے لوگوں کو دو ٹوک فیصلہ سنا دیجئے کہ میں تو صرف وہی بات تسلیم کروں گا جو اللہ نے مجھ پر نازل کی ہے، یعنی کہ تمہارے فرقوں میں سے کسی کا جانب بردار نہ بنوں، بلکہ انصاف سے کام لیتے ہوئے صرف حق بات کہوں اور حق کا ہی ساتھ دوں، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں عدل قائم کرنے پہ مامور ہوں۔ اگر تمہارا کوئی جھگڑا میرے پاس آئے تو مجھے یہی حکم ہے کہ میں انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ کروں۔ اچھا جی، اب آپ ٹیکسٹ کو دیکھیں اور ساتھ ساتھ اس کو ہم ایک کوئک اس کا آیت نمبر 15 کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کیا فرما رہے ہیں۔ آپ نا عربی کا ٹیکسٹ ساتھ ساتھ دیکھیں تو یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نمبر 15 میں کہا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا جیسے تم کو حکم ہوا ہے، اور اس پہ قائم رہنا۔ وہ دین کون سا؟ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کے ذریعے جو احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کیے تھے اس پہ قائم رہنے کی بات کی جا رہی ہے، اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، یعنی کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں کرنا۔ آپ کو یاد ہوگا، اگر ایک ہم لوگوں نے پڑھا تھا ایک دفعہ کہ ایک رجم کا ایک دفعہ کیس آیا، یہودیوں کی کسی عورت نے زنا کیا تھا تو اس کی سزا تھی اس کو رجم کر دیا جائے، تو اس پہ یہودی لوگ جو تھے وہ کیونکہ تھوڑا سے ان کے اندر تھوڑی سی اپنی ایک میں تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہماری جو عورت ہے اس پہ تو نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا جی ہماری تو تورات میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے تو رجم کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ تورات لے کر آؤ، تو جب وہ تورات لے کر آئے تو انہوں نے آیات رجم پہ اپنے ہاتھ رکھ لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور قرآن میں بھی جو بھی حکم ہے زنا کے جو بھی سزا ہے جو اس میں کلیئر کٹ بیان کی گئی ہے وہ تورات میں بھی تھی، لیکن باقی لوگوں نے ان میں رد و بدل کر لی، اس کو چھپا گئے۔ لیکن قرآن ایک واحد ازل سے اور ابد تک وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس میں کسی کی خواہش کی انوالومنٹ بھی نہیں ہے، وہ ورڈنگز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں، وہ احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں، وہ میرے اور آپ کے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی حفاظت وہ کرے گی۔ اور کہہ دو کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ آپ نے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہیں پڑنا، جو اس قرآن میں اس کو منوون بیان کرنا ہے۔ اور اس میں کہا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا تاکہ وہ عدل کریں، انصاف کریں، اور ان کو یہ بتا دیں، کیا بتا دیں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، یعنی کہ تمہارے اعمال کے نہ ہم ذمہ دار ہیں نہ ہمیں ان کا فائدہ پہنچ سکتا ہے، اگر برے کام کرو گے تو اس کی سزا ہم نہیں بلکہ تم بھگتو گے، اگر اچھے کام کرو گے تو اس کا اجر بھی تمہیں ملے گا، ہمیں نہیں ملے گا۔ اور یہی صورتحال ہمارے اعمال کی ہے کہ ہمارے برے اعمال کے جواب تم نہیں ہوگے اور نہ ہی ہمارے اچھے اعمال کے تم مستحق بن سکو گے، یعنی کہ یہاں بتایا گیا کہ ہر انسان کو اپنے عمل کا بدلہ ملے گا، جو اس نے دنیا میں عمل کیا وہ اسی کا اس کو جزا اور سزا اسی کے حساب سے دی جائے گی۔ اور یہاں پہ معقول دلائل پیش کیے گئے کہ اگر تم کج بحثی کرنا چاہتے ہو، جھگڑا کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے ہم تیار ہیں، ہمارا اور تمہارا اختلاف اور جھگڑا اللہ کی سپرد ہے، قیامت کے دن وہ ہمیں اور تمہیں سب کو جمع کرے گا، اور اللہ تعالیٰ خود انصاف کے ساتھ سب جھگڑوں کا
فیصلہ کر دیں گے. وعلیہ المصیر، اور ہم نے اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے. آج ہم جو بھی اختلافات کریں، جتنے بھی فرقے بنا لیں، تو ہمیں قیامت والے دن ہم نے لوٹنا تو اللہ کے پاس ہے، جمع بھی اللہ ہی نہیں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اختلافات کا فیصلہ کر دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں تمام چیزیں کلیئر کٹ بتا دی ہیں. بس ہمیں اللہ تعالیٰ شرح صدر نوازے کہ ہم ان اللہ کی باتوں کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں اپلائی کر سکیں. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج زیادہ ہی کچھ ڈیٹیل ہو گئی، 5 آیات ہی ہو سکی ہماری بہرحال. جی اب اس سے ریلیٹڈ آپ میں سے کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو پلیز. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ٹیوزڈے اور وینسڈے ہماری کلاس ہوگی، آیت نمبر 16 سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے. جی کوئی اور بات کرنا چاہتا ہے، کچھ پوچھنا چاہتا ہے؟ چلیں جی. سائمہ، جی جی. میں بھی ہوں. ہاں جی جی جی. سائمہ، میں ایک ویسے ہی کوشچن کرنا چاہتی ہوں. جی جی جب ہم سب قرآن پاک پڑھتے ہیں اور جی جی میں اردو پڑھ لیتی ہوں، تو جی جو جی سب ہمارے مولوی صاحب ہیں، جی جی جو بہت سارے ہیں، تو جی مطلب ڈفرینٹ ہیں. مطلب کچھ کوئی مجھے کہتا ہے انک ہی نہیں سنو، یہ جی پھر کوئی کہتا ہے کچھ. لیکن جو ہمارے مولوی صاحب ہیں، مجھے تو قرآن پاک تھوڑا تھوڑا آتا ہے نا ابھی عربی میں پڑھنا. تو جی یہ جی جو قرآن پاک پڑھ کے ہی مولوی صاحب بنے ہیں نا، تو پھر جی یہ جی. قرآن پاک کی ہی باتیں بتایا کریں. پھر یہ کیوں مینیپولیٹ کرتے ہیں کہ یہ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. آج کا جو پورا لیکچر ہے نا، وہ چیز اسی بات پر ہی تھا، دین اور ہاں شریعت پہ بحث چل رہی تھی. ہاں جی. کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو ازل سے لے کر ایک ہی دین بنایا، اسلام. پہلے جو ہاں جی. شخص دنیا کا پیدا ہوا مسلمان تھا، حضرت آدم علیہ السلام. ان ہاں کی بھی جو نسل تھی بائی برتھ بھی مسلمان تھے. مسئلہ ہو گیا کانشیس مسلمان ہونے کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد فرقے اچھا بننا شروع ہو گئے، جی. اختلافات آنے شروع ہو گئے نا. کیونکہ میں نے بتایا نا، جیسے انسان کے پاس صرف اللہ تعالیٰ نے ایک مرضی دی تھی، اس مرضی پہ وہ اکڑ گیا، اس ہوں مرضی کو اس نے غلط طریقوں سے استعمال کرنا شروع کر دیا. اب یہاں ہوں پر ہوتی ہے پریجڈس. اور یہ جو میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی نا فیوڈل لارڈ کی، یہ اس میں ہاں آپ کی سارے سوالوں کا جواب ہے کہ یہ کیوں ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک طبقہ بہت امیر ہے، ایک طبقہ بہت غریب ہے، ٹھیک ہے. اور فیوڈلزم کا جو یہاں پہ ایک چکر ہمارا یہاں پہ چلتا ہے کہ ہم یہ لوگوں کو اوپر نہیں آنے دیتے، پڑھنے نہیں دیتے. کہ اگر انہوں جی. نے پڑھ لیا، ہمارے مقابلے میں آ گئے، تو پھر تو ہمارا تو روب اور دبدبا ختم ہو جائے گا. تو دس از دا تھنگ. اسی طرح سب سے تو سائمہ، بہترین اس میں جو روب اور دبدبے کی تو بات ہے ہی نہیں. اس میں تو نہیں، بس اللہ ہی کی بات ہے. اللہ یہی ہی تو کو بات ہے. سارے پیار کریں. آج آج تو بہت کم لوگ ہیں، لیکن ایک چیز میں نے بالکل شروع میں اور بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ جب آپ کسی بھی گروپ کو جوائن کرتے ہیں، خاص طور پہ جو دین کا گروپ ہوتا ہے جہاں پہ اللہ کی باتیں کی جاتی ہیں، تو سب ہوں سے پہلے یہ دیکھا کریں کہ یہ بندہ آپ کو اپنا بندہ بنانا چاہ رہا ہے یا آپ کو اللہ کا بندہ بنانا چاہ رہا ہے. اگر تو وہ ہاں اللہ کا جی. بندہ بنانا چاہ رہا ہے تو وہ اوتھینٹک ہے. اگر وہ آپ کو اپنا بندہ بنانا چاہ رہا ہے تو پھر ہوں گڑبڑ. یہاں فرقے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ دین کے جتنے بھی گروپس بنے ہوئے ہیں، میں نام نہیں ہاں لوں گی، جی. ہوں اور بلکہ میں اپنا بھی شاید کبھی واقعہ سنا ہے، بیکاز میں خود ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی اسٹوڈنٹ ہوں. ہاں جی. مجھے بہت پراؤڈ ہے اس میں بھی بات کا کہ میں ان میں سے بھی ان پڑھی کو ہوں. سنتی ہوں. ان کو ہاں سنتی جی. ہوں میں بھی. تو میری ایک دفعہ فزیکل میرا دورہ قرآن چل رہا تھا، اور ایک جگہ کسی اور گروپ کا چل رہا تھا. تو ہوں لٹرلی ہم ایک ہی محلہ تھا، تو اسی میں کسی نے بات اڑا دی کہ بھئی وہ تو وہ ہے وہابی ہیں، بھائی ان ہوں کی ادھر نہ جانا، وہ تو وہابیوں کی کلاس ہو رہی ہے. سو ہوں مطلب کیوں؟ دا تھنگ از دیٹ کیونکہ ایک ہی محلے میں 2 کلاسز چل رہی تھیں. اب ایک ہوں نے دوسرے کے کیا کہہ سکتی ہوں میں، ووٹس لینے تھے یا کراؤڈ لینا ہوں تھا، وٹ ہوں ایور لینا تھا. ہوں تو انہوں نے اڑایا کہ یہ لوگ تو بھئی ان کا تو مسلک ہی ٹھیک نہیں ہے. ہوں تو وہ یہاں پہ بات چل جاتی ہے نا، لوگ پھر اپنا بندہ ہوں. بنا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی میرے گروپ میں آؤ. یہ تو میں غلط ہی بھبو. ہاں. جی میں تو ہمیشہ سے جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں، میں تو کہتی ہوں کہ پلیز اور آتھرس کو بھی سنا کریں اور اسکالرس کو ہوں سنا کریں. میں تو خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو اسکالر کے جوتی کے برابر نہیں ہوں. تو ہوں. آپ سنا کریں، بس سننے میں یہ دیکھا کریں کہ یہ آپ کو رب کا بندہ بنا رہا ہے یا اپنا بندہ بنا رہا ہے. یہ میں ایک تو مسئلہ.
मैं तो समा सारा दिन अकेली बैठ के ये सोशल मीडिया पे, ये यूट्यूब पे इस तरह के नॉलेज लेती रहती हूँ। लेकिन मुझे जी खुदा का शुक्र है, पहले नहीं होता था, लेकिन अब मुझे अंदाजा हो जाता है कि ये जी वाला आदमी ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये मुझे हो जाता है। लेकिन मैं कहती हूँ, जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं, तो जो कुरान पाक में लिखा ही है, जो बातें हम्म। आप वो बातें करो। आप जब गलत बातें करोगे तो आप तो आपको खुदा गुनाह देगा। देखिए ना, यही तो बात है, जोश खताबत में ना लोग अपना बंदा बनाने के लिए ना, कि मैं बहुत जबरदस्त, मेरी मेरी और वोकेबलरी फिर एक्सक्यूज ना। मी, और हाँ फिर हाँ। देखें मुझ जैसे मतलब कि हो सकता है कन्वर्ट होना चाहता हो जी सकता है, जी जी। पता नहीं वो उसके कितने सवालात, अब मेरे दिल में करोड़ों सवालात आज भी हैं। लेकिन जी अगर इस फर्ज करें मेरे जैसी कोई इंसान ऐसी चीजें सुन ले, वो तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। जी जी। तो फिर मुझे यही तो बात है, ये हम लोगों ने भी कुरान में ही तो पढ़ा है कि हम्म। जन्नत जहन्नम में एक ग्रोह होगा, कि वो लीडर फॉलोअर्स जब देखेंगे ना अपने लीडर को, तो कहेंगे कि अल्लाह ताला इनको गुनाह दें, हमने तो हाँ। इनको फॉलो अप किया था। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि तुम्हारे पास कुरान नहीं था, तुम्हारे पास हम्म। ऑथेंटिक, हमारे पास और लोग नहीं थे उनको समझने के लिए, तो तुम लोग क्यों उनके पीछे पड़े। तो हम्म। यही मसला है कि हम लोग ये जो सबसे बुरी जो तफरकाबाजी ना, ये जो हमारे दीन में बन चुकी हुई है, कि मैं कहती हूँ अभी भी अगर तमाम मजहबी जमातें आपस में एक इत्तेहाद और यूनिटी के साथ एक बात करें, तो क्यों ना जी कुरान इन एवरी हैंड एंड हार्ट आ जाए। बिल्कुल। हमारे यहीं पे ये होता है, आज आप ये क्लास अटेंड कर रही है ना, सबसे पूछेंगे बिल्कुल। मसले कौन से किधर से पढ़ी हुई है, क्या किया हुआ है, ओहो अच्छा ओहो, ये तो तुम्हारा बिल्कुल, ये तो हम्म। तुम्हें वहाबी बना देगी, ये तो तुम्हें फलाने चम हम्म। करा देगी, फलानी है। ओहो, उनका तो तुम्हें पता है, वो तो मिलाद वालों के बारे में ये कह देते हैं, अच्छा वो है, हम्म। वो तो उनके बारे में ही कह देते हैं। तो हमें हम्म। लोग क्लास में जाते हैं, जाने से पहले ही एतराजात शुरू हो जाते हैं, और फिर हाँ बंदा जी। दीन को समझ ही नहीं पाता। ठीक है जी। हम्म। तो ये यही चीज है, तो ये तो बड़ी एक लंबी बहस है। और बस अल्लाह ताला हमें, मेरी तो हमेशा से दुआ है, अल्लाह ताला हमें शरह सदर दे, जो आयत पढ़ रही हैं और जिस तरह अल्लाह सुब्हाना ने जिस कॉन्टेक्स्ट में उतारी है, अल्लाह ताला वो हमें समझ आ जाए और उसको हम अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लें, तो इससे बड़ी कामयाबी नहीं है। इसीलिए हम्म। अक्सर मुझे कभी होता है कि मैं बहुत लंबी तफसीर कभी चली जाती हूँ, तो फिर मैं कहती हूँ कि बात समझ आनी चाहिए। और आज हाँ जितने जी। लोग बैठे हैं, तो आई होप के समझ आ गया होगा हमें दीन और शरीयत का फर्क, और इख्तलाफी मसले कभी इंशाल्लाह ताला समझ आ गई होगी। जी, और कोई किसी ने थैंक यू। सवाल करना है? चलें, वमा अलैना इल्लल बलाग, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।